नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, कोई कानून के ऊपर नहीं। नंबर 2 इंसानियत, फलाई रियासत, वो पहली दुनिया की फलाई रियासत बनी थी। और तीसरी चीज जो थी खुददारी। कोई जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, आप किसी के सामने नहीं झुक गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 637 और 638 में 627 और 628 में एक खत लिखते हैं रोमन एम्परर को, बैजेंटाइन एम्परर को, दूसरा लिखते हैं वो जो पर्शियन एम्परर था। और वो ये नहीं लिखते कि हम अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। वो कहते हैं मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया, अपनी बेहतरी के लिए तुम मेरा पैगाम अगर इसके ऊपर अमल करोगी आपकी बेहतरी है। और ये तारीख का हिस्सा है कि 10 साल के बाद को सोच तसव्वुर भी नहीं तब कर सकता था। 10 साल के बाद वो दोनों इनके सामने एम्पायर्स घुटने टेके थे। ह्यूमन हिस्ट्री है। तो वो जो अल्लाह हमें हुक्म करता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, वो हमारी बेहतरी के लिए है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ था, मैं जब 18 साल की उम्र में पहली दफ़ा इंग्लैंड गया तो ये मैंने देखा इंग्लैंड के अंदर पहली दफ़ा मैंने फलाई रियासत देखी कि एक आदमी गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, वो नेशनल हेल्थ सर्विस में जाके मुफ्त इलाज होता था। मैं जब अपनी वालदा को लेके गया, जब उनको कैंसर थी, तो वहाँ मैंने अजीब सीन देखा कि मैं पैसे दे रहा था अपनी वालदा के इलाज में। साथ वाले बिस्तर पे उनके एक नेशनल हेल्थ सर्विस की एक खातून थी, मुफ्त इलाज हो रहा था उसका, और नर्सेज और डॉक्टर कोई फर्क नहीं कर रहे थे उन दोनों के बीच में। जो हमने बेसिस शौकत खाना में रखा कि वहाँ अल्लाह के करम में हमने भी ये फैसला किया कि जो भी डॉक्टर्स को नहीं पता होना चाहिए कौन पैसे दे रहा है कौन नहीं दे रहा, ताकि दोनों भी इक्वल ट्रीटमेंट दें। तो वहाँ देखा मैंने स्कूल्स के अंदर ग्रामर स्कूल मुफ्त तालीम मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन, उनके प्राइम मिनिस्टर्स निकले वो ग्रामर स्कूल से। बेरोजगार हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते थे, अदालत में जाए तो लीगल एड मिलती थी, गरीब को प्रोटेक्शन थी, फलाई रियासत थी। और रूल ऑफ लॉ आपके सामने अभी हुआ है कि जब हम 1100 अरब रुपए की छूट दे रहे हैं बड़े बड़े डाकुओं को, बरतानिया के अंदर नो कॉन्फिडेंस हो रहा है बोरिस जॉनसन पे किस चीज़ पे कि जी वो उसने कोरोना के दौरान उसने जाके बाहर एक लोगों ने गैदरिंग कर दी और वो इजाज़त दी थी उसकी। यानी प्राइम मिनिस्टर को वो नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि वो उसने कानून तोड़ा, वो डाका नहीं मारा, सिर्फ उसने वो कानून तोड़ दिया कि उसने लोगों को कहा था कि आइसोलेट करना, उन्होंने नहीं किया, गैदरिंग कर दी। नो कॉन्फिडेंस मोशन अपनी पार्टी ने पास किया। सो जो रूल ऑफ लॉ और जो इंसानियत वहाँ मैंने देखी, हमारे मुल्क तो बना ही था, हमारे तो जो फाउंडिंग फादर्स की मिशन स्टेटमेंट है, हम तो उसके आसपास भी नहीं कभी आए। हमारे तो ये दो तबके चल रहे थे, एक रूलिंग क्लास, सारी अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ में, छोटे से तबके, बाकी लोगों को चारों क्लास बुनियादी जरूरियात पर। तो अब आ जाए इसके ऊपर, मैं सिर्फ रेजिम चेंज की बात करना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो मुझे जब मैंने वो साइफर देखा, तो पहले मैं 3 दफ़ा पढ़ा कि ये वाकई में ये सच देख रहा हूँ। आपने संस्कार साहब आपने कहा कि पता नहीं आपने लिखा, जी आपने कहा जलसा। मैं आपको बताऊँ कि मैंने जब पहली दफ़ा पढ़ा कि अगर तुमने नाम लेके, हमने सुना कि इमरान खान अकेला का फैसला था रूस जाने का, ये जरा सुने, हमने सुना था कि ये इमरान खान का अकेला फैसला था। वो एम्बेसडर कह रहे नहीं, उसका नहीं फैसला था, ये इंस्टीट्यूशनल फैसला था। वो आगे से ये बता रहे हैं और वो फिर आगे से कहते हैं कि अगर तुम, अच्छा अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल नहीं हुई असेंबली में, वो एक दिन के बाद हुई है। वो कह रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को ना इसमें नो कॉन्फिडेंस के जरिए इसको फारिग ना किया तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। और फिर कहता है और अगर कामयाब हो गई तो ऑल विल बी फॉरगिवन, माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान।
میری پہلی انسٹنکٹ، پہلے تو میں نے 3-4 دفعہ پڑھا کہ میں واقعی صحیح پڑھ رہا ہوں، پہلا جو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندگی کوئی ایسی توہین کر سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا خط کسی کو لکھ دے؟ اور ہمیں بعد میں کسی نے کہا کہ وہ یا تو ایسے تو آتے رہتے ہیں مراسلے، کبھی کسی سیلف رسپیکٹنگ ملک میں اس طرح کا مراسلہ نہیں آ سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہ کتنی توہین ہے ایک ملک کی، یعنی کس طرح کا ایک عام آفیسر کہہ رہا ہے کہ جس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو۔ تو مجھے دوسری حیرت ہوئی کہ میں پرائم منسٹر ہوں، وہ امبیسڈر ہے، فورن آفس میرے نیچے ہے، وہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو پرائم منسٹر؟ کون تھا وہ؟ اور اس کے بعد تماشا دیکھیں، ایک دم اس کے بعد جناب اگلے دن وہ آتا ہے، نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے، اور ایک دم ہمارے اتحادی اور لوگوں کو آتا ہے کہ وہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو گورنمنٹ نہیں صحیح چل رہی۔ اب یہ سنے گا، پہلے 2 سال ہمارا پہلا اتنا مشکل سال تھا، مشکل سال اس لیے تھا کہ ہمارے پاس 6 ہفتے کے ریزروز تھے، ہم پیمنٹس نہیں کر رہے تھے اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز کی، ہم لوگوں کو بھی نہ بتا سکیں کہ وہ روپے پہ پریشر پڑے گا، روپے نہ گر جائے، ریزروز ہمارے نیچے تھے۔ باقی میرے کبھی ادھر اپنے 3 میں ویسے ان کا شکر بھی کرتا ہوں، یہ جو ہمارے 3 دوست ہیں جنہوں نے ہمیں پیسے دیے، نہیں تو ہمارے پاس تو بیک اپ تھا۔ پہلے تو ادھر سے مشکل سے نکلے اور بڑا مشکل وقت تھا، اور IMF نے پھر کنڈیشن لگائی ہمارے پر، سختی کی، ڈیمانڈ سکویز کی، بے روزگاری تھی، چیزیں انہوں نے قیمتیں ہم نے بڑھانی پڑی، روپیہ گرا، جب روپیہ گرا باہر سے ساری ایکسپورٹس مہنگی، امپورٹس مہنگی، وہ مشکل وقت تھا۔ اوپر سے کرونا آ گیا اپنے ساتھ، وہ پھر سکویز کیا، تو ہم 2 سال تو بڑے مشکل تھے ہمارے لیے، اور شکر کریں کہ میں نے لاک ڈاؤن نہیں لگا دیا، جو ساری اپوزیشن بار بار کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن لگاؤ، لاک ڈاؤن کہتے تو ویسے ہمارا بڑا لگ ہو گیا تھا۔ جس دنیا میں ملک میں لاک ڈاؤن لگایا جائے دیکھیں تو صحیح، ان کی اکانومیز تو اجڑ گئی، ہم پہلے کوئی حالات میں تھے۔ ساروں نے 3 مہینے میرے ساتھ پریشر برداشت کیا، نہیں لگایا لاک ڈاؤن پوری طرح، اور اپنی اکانومی بچائی۔ یہی IMF تھی، ان سے میں نے بات کر کے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کنسیشنز لی، کیونکہ روزگار تو انہوں نے دینا تھا، انہی کے ساتھ ہم نے بات کر کے اپنے تھوڑے ٹیکس کم کروائے، ہم نے انسینٹیوز دیے۔ تو 2 سال تو بڑے مشکل تھے، لیکن تیسرا اور چوتھا سال 17 سال کے بعد، اب ذرا اکنامک گروتھ ریٹ دیکھ لیں، جو 17 سال کے بعد سب سے بہتر دور جس میں ہماری معاشرت اوپر گئی، جس میں ہماری ویلتھ کریشن ہوئی اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا رہا تھا، مطلب کہ سارے سیکٹرز گرو کر رہے تھے، سروس سیکٹر، انڈسٹری، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جب اوپر آتی ہے، اس کا مطلب روزگار بھی ملتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے، اور کنسٹرکشن سیکٹر کے ریکارڈ گروتھ ہوئی، تو ساری اپنے زراعت کے اندر جو ہم نے اپنے کسانوں کے لیے انسینٹیوز دیے اور جو ان کی قیمتیں دلوائی، اور جو شوگر مافیا پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، ان سے زبردستی ان کو کسانوں کو پوری قیمت بھی دلوائی، ٹائم پہ پیسہ دلوایا، انہوں نے انویسٹ کیا، تو ہماری 4.4% ہماری زراعت اوپر گئی، تو ایک سسٹینیبل گروتھ میں پاکستان نکل گیا تھا۔ تو تب ان کو جب 6% گروتھ ریٹ ہو رہی ہے، تو تب ان کو کدھر سے آ گیا کہ جی بڑی مہنگائی ہوگی اور جدھر حالات بہت برے۔ وہ شکر ہے کہ ابھی 2-3 دن بول ہی دیا اسمبلی میں، سچ نکل ہی گیا ان کے منہ سے کہ وہاں حالات تو اچھے تھے، تو اب ہمیں کدھر سے ٹیلی فون آ رہے تھے، اور تو سامنے آ گیا سب کے۔ تو جو لوگوں نے جا کے سب سے پہلے لوٹے ہوئے، ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے کہ کون کون امریکن ایمبیسی میں جا رہا تھا، جو لوٹے ہوئے وہ سارے امریکن ایمبیسی۔ اب امریکن ایمبیسی کا کیا کام؟ یہ بھی سوال پوچھے، میں کیوں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ، میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری ایک جوڈیشل انکوائری بنے؟ اگر یہ صحیح معنی میں بھی ہوگی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو اس میں اتنا فائدہ ہے کہ ہم جب انکوائری ہوگی، اب اپنی غلطی تو بنانا پڑا ہے۔ جب آپ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ آپ نے سارا ایک ملک جا رہا تھا صحیح ڈائریکشن میں، اور میں نے باہر جا کے
اپنے نیوٹرلز کو میں نے بتایا، شوکت ترین کو بھجوایا بتانے کے لیے کہ اس وقت بڑی ڈیلیکٹ ہماری ریکوری ہے، دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے۔ اس وقت اگر ہم نے اس کو ڈیسٹیبلائز کیا ملک کو، یہ سنبھال نہیں سکے گی آپ اکانومی، کیونکہ اس وقت اگر روپیہ گرنا شروع ہو گیا، ہمارے پاس ریزروز ہی اتنے نہیں اور ہمیں مشکل پڑی ہوئی ہے، کیونکہ قیمتیں اوپر، کموڈٹی پرائسز اوپر گئے اور تیل اوپر گیا ہوا تھا۔ اس سٹیج کے اوپر اس کے باوجود کہ ہم نے بتایا کہ یار نیوٹرل ہونا بڑی اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ اچھا آپ نیوٹرل ہی رہے، لیکن یہ اگر سازش کامیاب ہوگی تو کانسیکوینسز ہم نے بتا دیے کہ اس کا یہ کانسیکوینس ہوگا معیشت کے اوپر۔ اس کے بعد جب وہ چینج لے کے آئے اور یہ جو نیا سیٹ اپ آیا، میں آپ سے نہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب سے میری پہلی تقریر تھی جب میں پرائم منسٹر بنا، میں نے تب کہا کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے، جمہوریت کے نام پہ ہوں گے، ابھی وہ ڈیموکریٹک موومنٹ کا نام نہیں آیا، جمہوریت کے نام پہ سب اکٹھے ہوں گے اور ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کسی طرح بلیک میل مجھے اتنا کرے کہ این آر او مل جائے۔ میں یہ جو موہت پیرزادہ نے بات کی کہ اس نے مجھے آ کے بتایا، پہلے وارن کیا، وہ تو مجھے ساری خبریں آ رہی تھی ایک سال سے کہ کیا ہو رہا ہے، خبریں تو مجھے ایک سال سے آ رہی تھی کہ پلان کیا بنا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا، اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے، کیا آصف زرداری پھر سے اقتدار میں آ گئے؟ یعنی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو بھی پاکستان کا سوچ، جس کے بعد آپ کو ڈالر نہیں پڑے ہوئے، جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، تو وہ یہ سارے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ 30 سال سے دو خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ انہیں یہ کتنے کرپٹ ہیں، آپ ان کے باہر کتنے اخباروں کے اندر ان کے اوپر آرٹیکلز آئے ہوئے ان کی کرپشن کے اوپر، انٹرنیشنل بات ہے، BBC کی ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ان کی کرپشن پہ، ہم نے تو نہیں نکالا۔ کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتے کس کیس کے اوپر بات کریں۔ جو NR-1 کیا انہوں نے، جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر، میں نے سب سے زیادہ شوق مچایا اس کے اوپر کہ وہ سارے محل جو آصف زرداری بار بار کہتا تھا کہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیس نہیں کیا جب پاکستانی گورنمنٹ نے انگلینڈ میں کیس کیا، وہ بک گیا، اس کے پیسے پاکستان کو آنے تھے، $60 ملین پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں، وہ پورا کیس میچور ہو گیا تھا، وہ پیسے پاکستان کو آنے تھے، NR دے کے وہ معاف کر دیا، وہ جو پاکستان کو وہ انہوں نے وہ بھی ہضم کر لیا۔ نواز شریف کا اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ودائبہ پیپر بل کا، جس میں اظہار ڈار کی کنفیشن اسٹیٹمنٹ ہے، بینک اکاؤنٹس ہیں کہ کو قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی ہوئی پیسے، یہ ساری چیزیں تو پروون تھی۔ وہ NR-1 دیا گیا، وہ ساری معاف کی گئی، 10 سال کی کرپشن انہوں نے کی، ان کے دور کے سارے کیسز ہیں 95%، ہمارے تو دور کے کیسز ہی نہیں ہے، ہمارا تو صرف ایک TT کا کیس ہے شہباز شریف کا، اور ایک جو مقصود چپراسی والا کیس ہے FIA کا، باقی تو سارے پرانے کیسز ہیں۔ تو وہ کیسز جو ہمیں 3.5 سال کہہ رہے تھے، اور یہ ساردار ان کے دور میں بھاگے، نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے، یہ دماد شہباز شریف کا اس کے دور میں بھاگا، تو ہمارے دور میں تو صرف ہمیں بلیک میل کیا جا رہا تھا NR دینے کا۔ تو میرا پوائنٹ یہ کہ کیسے کوئی سوچ سکتا تھا ان کو ملک کے اوپر لانے کے لیے؟ کون ملک کے اوپر اتنا ظلم کر سکتا ہے کہ شہباز شریف جس کو سزا ہونے والی تھی، انڈر ٹرائل تھا، اس کا کیس بھی چھوڑ تھا، کیسے کوئی اس آدمی کو اس ملک کو مسلط کر سکتا؟ یا تو یہ سمجھے، یا تو ہم یہ سمجھے کہ وہ سمجھ، شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا جینیس ہے یہ، کہ یہ اتنا بڑا صبح 7 بجے اٹھ کے آفس پہنچ جاتا ہے، یہ اتنا زبردست کام کرے گا کہ ملک اٹھا لے گا۔ میرا یہ مجھے
اب تھوڑا شک ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جو 50,000 روپیہ شہباز شریف کے اشتہاروں پہ خرچ کیا تھا، جو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں تھی، وہ شاید اس سے سمجھ گئے ہو اشتہار میں اتنی ڈیولپمنٹ تھی، شاید وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ ایک دم ٹرن اراؤنڈ کر دے. لیکن کوشچن اب یہ کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا کہ رجیم چینج کے بعد جدھر اب اکنامک پاکستان اکنامک سروے کے اندر ساری فگرز دی ہوئی ہیں، آپ وہ پڑھ لیں تو اس میں ساری آپ کی فگرز ہیں جو اس گورنمنٹ کی اکنامک سروے ہے، اس میں ایک ایک فگر دی ہوئی ہے. پاکستان سارے ٹارگٹ سے ہم نے زیادہ اچیو کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی، ریمیٹنسز ہوئی، اوورسیز پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ ملتا ہے. ہماری جو اصل میں ملک تب ترقی کرتا ہے جب اس کی ایکسپورٹس اوپر جاتی ہے. نون لیگ کے 5 سال میں تو ایکسپورٹس شاید ہی اوپر ہلی نہیں وہاں سے، وہیں کی بات پھنسی ہوئی. ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی. اور جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں زراعت جو ترقی کی، تو جب ایک ملک ادھر جا رہا تھا اور آج مہنگائی آسمانوں پہ اور اکانومی نیچے، کون ذمہ دار ہے اس کے؟ نیوٹرل کون جو ایک. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر ہم نے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں آگے سے روکنی ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیٹ کیے کرے، وہ سائفر بھی بھیجا ہوا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ تو کرے، اوپن انکوائری کرے اس کے اوپر، تاکہ آگے سے یہ چیزیں نہ ہوں، تاکہ ملک کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ کون ذمہ دار ہے. آپ نے بات ٹھیک کی، شمشاد صاحب 25 سال کے بعد وہ حمود الرحمان رپورٹ آئی، لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جب یہ ہم جنرل مشرف لے کے گیا تھا ہمیں امریکہ کی وار آن ٹیرر میں، اور وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ آرمیٹیج، رچرڈ آرمیٹیج کا تھریٹ آئی، دھمکی کہ ہم ول بومب یو ٹو اسٹوریج، ہم نے اس میں شرکت کی. اور مجھے یاد ہے ہم پوچھتے تھے مشرف سے شروع میں کہ ہم کیوں اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، تو ہر قسم کا ہم شامل نہیں ہو رہے ہیں، ہم صرف لوجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کون اس کا کیوں نہیں اس کا جواب طلب کیا گیا؟ 80,000 پاکستانی اس میں مرا. خود گورنمنٹ کہتی ہے کہ $150 سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا، 35 لاکھ لوگ نقل مکانی ہوتے. آج بھی ہمارے فوجی شہادتیں دے رہے ہیں، وہی اسی کا فال آؤٹ جو آج بھی وہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، آج بھی ہمیں قربانیاں دے رہے ہیں. ہمیں کیوں ہم گئے تھے ان کی جنگ میں؟ کم از کم یہ تو ہو کہ کیا ہمارے پاس کوئی چوائس تھی؟ کیا ہم اور طرح جا سکتے تھے؟ لیکن وہ میں پھر سے اب آتا ہوں کہ جب ہم ملک کو یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ ہمیں جو بھی وہاں سے حکم آئے گا ہمیں ماننا پڑے گا، جو مجھے پتہ ہے کہ یہ ہماری رولنگ ایلیٹ کا یہ ذہنوں میں پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتے نہیں ہے ویسٹرن پوائنٹ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ان سب سے بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے مغربی سوچ کی. ٹائم بھی میں نے گزارا اور سب کچھ، اور اندر سے ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ جب آپ ان کے سامنے ان کی ہر بات مانتے رہیں گے وہ ہمارے ساتھ اور دوستی کر لیں گے. انٹرنیشنل الیکشن میں کوئی دوستی نہیں ہوتی، انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ ان کے انٹرسٹ سرو کرتے ہیں، وہ دیکھتے یہ ہیں. اور یہ ٹامی فرینک کی کتاب ہے، اس میں وہ ایک پیراگراف ہے، اس میں لکھتا ہے کہ we knew Musharraf was vulnerable, so we kept pushing him to do more. ایک نکتہ ہے، ایک مائیکل شور جو سارے ایریا کا CIA چیف تھا، وہ بھی پڑھنے والا ہے. اس کا ایک آرٹیکل ہے ہفٹنگٹن پوسٹ میں 2008 کے قریب. وہ کہتا ہے کہ مشرف سے اتنے ہمارے امریکنوں کے اتنے ڈرٹی کام نہ کرواؤ، یعنی وہ کام نہ کرواؤ اگینسٹ پاکستان نیشنل انٹرسٹ، ملک کے مفادات کے اگینسٹ اس طرح کے کام نہ کرواؤ کہ یہ ہمارا اتنا بڑا عہدہ ہے، یہ پاکستانی لوگ اس کو ہٹائی نہ کریں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ قبائلی علاقے میں اس نے سول وار کے بعد وہ لکھتا ہے اس میں، اور اس نے اپنے لوگوں کو اپنے خلاف کر دیا ہماری خدمت کرتے ہوئے. تو ہم یہاں بار بار ثابت کر رہے تھے کہ جی یہ ہماری جنگ ہے، یہ اور وہ. کبھی اس کے اوپر ہوا ہے ایک ملک کتنی بھاری اس کی قربانی دے، اس کے بعد ایک لفظ اپریسیشن کا نہ ہے امریکنوں سے جن کے لیے قربانی دی ہے. بلکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہر وقت کے ٹو فیس ڈبل گیم پاکستان، یعنی برائی زندگی والے
تو کیوں ہم نے کبھی اسیس کیا ہے کہ اتنا بڑا لوگوں کو نقصان پہنچا؟ اور اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو لے کے گئے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں پائے. اور آج بھی جو طاقتور ہے، جو بینیفیشریز ہیں یہ جو رجیم چینج کے، وہ کوئی نہیں چاہتا کہ انکوائری ہو اس کی. لیکن انکوائری اس ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ چپ کر کے ایکسیپٹ کر لیں گے کہ باہر سے، اب دیکھیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کا تو سنگل انٹرسٹ ہے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پھر جی حضور کرنے والے لوگ آ جائیں، اور ان کو سوٹ کرتا ہے. آپ سارے امریکن رجیم چینج دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پرائیول ہوتے ہیں. اپنے ملک میں کوئی ضمانت پہ ہو، آپ اس کو چپراسی بھی نہیں رکھوا سکتے. ان کے ملک کوئی نوکری ڈھونڈ کے دکھا دے ضمانت پہ آدمی، اتنی اسٹرکٹ ان کی مارل اسٹینڈرڈ ہے. ہمارے ملک کو اس لیے پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو سارا پتہ ہے کہ ان کے پیسے کدھر پڑے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کنٹرولبل ہے. سو وہ تو چاہتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ بجائے فتح کرنے کے ہر چیز پاکستان ان کی مان ہے. ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ اس طرح کے چوروں پر بیٹھ جائیں؟ اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہے، آپ کو یقین کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے چوروں کو اوپر بٹھا دو. اور آپ کے سامنے ہے کون سی قیامت آ گئی 2.25 مہینے میں کہ سارا پاکستان کی اکانومی نیچے چلی گئی؟ کون سے اتنا بڑا؟ ہم 2.5 سال IMF کے پروگرام میں تھے، تو ہمیں کیوں نہیں پریشر انہوں نے ڈالا یہ کرنے کے لیے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے یہ کے بعد یہ تو ہمیں کرنا پڑا، اور پھر ہمیں بلیم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے. تو اگر ہمیں آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو اتنی محنت کر کے حکومت ہٹائی کیوں آپ نے؟ ہمیں رہنے دیتے، ہم ذمہ داری لے لیتے. تو پہلے آپ نے غلط کام کر کے حکومت اور پھر ذمہ دار میں ٹھہرا رہے ہیں. اور فیکٹ فگرز ڈینائی نہیں ہو سکتی. پاکستان اکنامک سروے کے سارے فگرز ہے کہ کدھر پاکستان اور آج کدھر پہنچ گئے. تو میں آخر میں وے فارورڈ بتاتا ہوں، لیکن اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، بس آپ اینڈنگ ہے. کوئی اور چیز کریں گے ہم اپنے ملک کو مزید اور دلدل میں پھنساتے جائیں گے. اس ایک چوروں کے یہ ٹولے کے اوپر مسلط کرنے کے لیے جو حکومت اب چیزیں کر رہی ہے، یہ صرف اور صرف ان کو اوپر رکھے گی سارے ملک کے اداروں کو تباہ کرنا. ملک جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اداروں کے اوپر، اور ادارے چلتے ہیں رول آف لا پہ. جب آپ ملک کے ادارے اور رول آف لا تباہ کریں گے تو اصل میں آپ ملک کا مستقبل تباہ کر دیں گے. اب ان کو اوپر رکھنے کے لیے رول آف لا بھی تباہ ہو رہا ہے. آپ کے سامنے کسی دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ لوگ جو کرپٹ لوگ آ کے بیٹھ کے اسمبلی میں اپنے آپ کو 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں، ان کو تصور ہی نہیں کر سکتا. یہ تو ٹوٹل کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ہم سپریم کورٹ میں گئے اور امید لگائی ہوئی سپریم کورٹ سے، تو رول آف لا تو پہلے وہی ختم ہو گیا، پھر نیب ختم کر دی. جو نیب کے اندر امینڈمنٹس لائی ہیں، نیب اب کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے منی لانڈرنگ بھی ختم کر دی ہے. باہر سے اگر پتہ چلے میرے کوئی 10 ارب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے یا جتنا بھی پڑا ہوا ہے، میں اگر انفارمیشن مجھے باہر سے آ بھی جائے وہ انیڈمیسیبل ہے پاکستان میں. پھر اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے نام، اپنی بیوی بچوں کے نام پراپرٹیز کر دوں، وہ بھی انہوں نے نکال دی، اس میں سے بینامی ختم کر دی. انہوں نے وہ چیزیں کی ہیں کہ جو وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا امپاسبل کر دیا. اب تو انہوں نے یہی نہیں اپنے آپ کو بچاتے ساروں کے لیے دروازے کھول دیے چوری کے. اس کے بعد الیکشن کمیشن جو حرکت الیکشن کمیشن کر رہی ہے، ابھی جو کراچی میں سندھ میں الیکشن ہوا ہے، ہمیں تو چھوڑے PTI کیا کہہ رہی ہے. پوچھ لیں ان کے اپنے اتحادی JUI سے اور MQM سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں الیکشنز کا نتیجہ. 15% الیکشن انٹیریئر سندھ میں انہوں نے انپوسٹ جتا دی. اور پوچھے تو انپوسٹ کیسے؟ انہوں نے پولیس اور جو استعمال کیا لوگوں کو اٹھا لیا. کوئی جو حرکتیں ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 کے اندر، اس نے بھی تھوڑے سے لوگوں کو انپوسٹ کروایا تھا، اس سے شور کے جاتا. یا تو 15% سیٹیں انپوسٹ ہو گئی. تو پوچھے تو صحیح کہ کیوں انپوسٹ ہوئی ہے. تو وہ جو جس طرح کا وہ الیکشن ہوا، ابھی جو 20 حلقوں میں پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے، جو اس وقت
مداخلت ہو رہی ہے، جس لیول کی مداخلت ہو رہی ہے اس الیکشن کے اندر، ٹیلی فون کال کر کے میں انٹرویو کر رہا لوگوں کو ٹکٹ دینے کے لیے، 2 کینڈیڈیٹس نے مجھے بتایا کہ اب یہ ان نون نمبر سے ٹیلی فون آیا کہ آپ نے ان کی ٹکٹ نہیں لے، تو جس لیول کی مداخلت ہے، اب اگر اسی طرح کے انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، الیکشن کمیشن ڈسکریڈٹڈ، وہ ہو ہی رہی ہے، الیکشن کمیشن ڈسکریڈٹڈ، پارلیمنٹ کا یہ حال ہے کہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر سمجھے پارلیمنٹ میں کیا ہو گیا لوٹا پنجاب اسمبلی میں، لوٹا جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے، یعنی 2.5 مہینے سے جس طرح پنجاب چل رہا ہے، تو یہ مداخلت کے بعد، یہ جو سازش کے بعد پنجاب کی جو حالات دیکھ رہے ہیں، کوئی پوچھے تو صحیح کہ وہ ہو کیا رہا ہے، جس طرح اور یہ جو آج فیصلہ بھی آیا ہے، ویسے میں یہ واضح کروں کہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے اس فیصلے کے اوپر کہ حمزہ آپ کیسے چیف منسٹر بن سکتا ہے، جب انہوں نے کہہ دی اس کی الیکشن ہی غلط ہوئی ہے تو وہ چیف منسٹر کس پہ ہے؟ تو ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، نہ اسمبلیز فنکشنل ہیں، نہ اس کو کی الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد ہے، وہ ساری انجینئرنگ کا ہماری 5 ریزرو سیٹس، سیدھا قانون تھا کہ جناب جیسے ہماری جو نوٹے گئے تو 5 نئے آگے آنے جو لائن میں ہیں، وہ 3 ہفتے لگا دیے اس کے اوپر، فائنلی ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہ ان کو ریسٹور کیے، 5 ریزرو سیٹس دو پی ٹی آئی کو، ابھی تک بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن ہمیں مل ہی نہیں رہی، تو اتنی لیول پہ سے جا رہے ہیں یہ انجینئر کرنے کے لیے، اس سیٹ اپ کو انجینئر کرنے کے لیے نہ الیکشن پروسیس کی کانفیڈنس ہے، وہ تو بات پارلیمنٹ نے کہہ دیا، پھر جو میڈیا کے اوپر جس طرح کی واردات ہو رہی ہے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، میڈیا کو دبانے کے لیے، آوازوں کو دبانے کے لیے، یہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا، یہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ روک ہی نہیں سکتے آج پاکستان جس طرف جا رہا ہے، صرف اور صرف جو بھی کوشش کر رہا ہے اس سیٹ اپ کو مسلط کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے، اور ایک ہی راستہ ہے اس کا، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک راستہ ہے اس میں سے، یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بارے میں، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کا مطلب کریڈیبل الیکشنز، جس الیکشنز کی کریڈیبلٹی ہو، وہ الیکشن نہ یہ جو اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے، یہ جو سندھ الیکشن کروائے گئے، اس الیکشن سے مزید اور انتشار بڑھے گا، جدھر ملک کی معیشت پہنچ گئی ہے اور جس طرف جا رہی ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ وہ اس پوائنٹ پہ چلی جائے گی جب جو بھی بیل آؤٹ کرے گا، وہ پھر جب جو کنڈیشن جو اس کے لیے شرائط مانگے گا، وہ پاکستان کی جو سوورنٹی ہے وہ کمپرومائز کی جائے گی۔ ان لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا، جن لوگوں کو پیسے سے پیار ہے، جو صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے آئے تھے اور اپنی مزید کرپشن کریں، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان جو ایک عظیم خواب کا نام تھا، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی وجہ سے بنا تھا، ان کو تو فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم کشمیریوں کی اسٹرگل کی قبر کھولتے ہیں، ہم ہندوستان سے ٹریڈ بھی شروع کر دیں، جو کشمیر پہ ہو رہا ہے اس کو نظر انداز کریں، جو پہلے نے کیا تھا نواز شریف نے ملا ہی نہیں تھا ہولی ممبر سے جب وہ موڈی کی وہ کوآرڈینیشن پہ گیا، نہ ان کو فرق پڑتا ہے۔ اب میں سن رہا ہوں کہ اسرائیل کو ہم ایکسیپٹ کر لیں یا اسرائیل سے ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ کا نظریہ نہیں ہو تو کچھ بھی کر لیں، ان کو یہ بھی نہیں فرق پڑتا، بیسز رکھیں، کیونکہ ان کو یہ نہیں کہ جو ہمارے 80,000 لوگ پڑے تھے کسی کی کانفرنس میں شرکت کرنے کے، ان کو اس کا بھی نہیں کہ بس دولت آ جائے گی، تو جن کا نظریہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہماری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑے نظریے کا نام تھا اور اس کا نعرہ تھا، عظیم نعرہ تھا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں، تو وہ ان کے لیے تو یہ اگر اسی طرح رہنا تھا تو بنا کیوں پاکستان میں؟ اگر آپ نے یہی کمپرومائز کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نا those who don't stand for anything fall for everything، کہ آپ کا جب کوئی نظریہ نہیں ہے تو کسی چیز بھی مان لو، اس لیے یہ بڑا اصل میں یہ 2 نظریوں کا فرق ہے، ایک یہ وہ مٹیریل جو ذات کے لیے آئے جو 30 سال سے بیٹھے ہوئے دکاندار، جنہوں کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ ایمرجنسی کو پکڑا دو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا جب وہ رمزی یوسف کو پکڑا دو، ان کو پاکستان کے قانون بائی پاس کر کے، کوئی فرق نہیں پڑا جب
وہ ریڈو ڈیوس سے دو لوگوں کو گولیاں مار دی زن شہر کے بیچ میں، اس کو واپس دے دو. ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. یہاں جب 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان دونوں کے دور میں، کوئی شرم نہیں ان کو ہے کہ کبھی کوئی دنیا اجازت دیتی ہے جج جوری اور ایکسیکیوشنر کسی کو بننے کے لیے کہ آپ بھی فیصلہ کریں. 8000 دور آدمی بیٹھ کے کمپیوٹر گیم سے لوگ مار رہے ہیں پاکستان میں، تو یہ دونوں لیڈر چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ فرق تو ان لوگوں کو پڑتا ہے جو سمجھتے ہیں. اور کیا اکثریت ہے اس ملک کی اکثریت بلیو کرتی ہے نظریہ پاکستان میں. آج جو یہ لوگ نکلے ہیں، میں آپ کو خود بتاؤں کہ میں خود حیران تھا جس طرح پبلک نکلی، لیکن میں نے اس نتیجے پہ آ گیا ان کی جو اکثریت ہے اس ملک کی، وہ ابھی بھی اس خواب کے پیچھے ہے. یہ اوپر ہے جو تھوڑی سی ایک ایلیٹ جو کرپٹ ایلیٹ ہو چکی ہے، جس کا صرف ذاتی مفادات کے لیے وہ سمجھتا ہے پاکستان بنا. یہ صرف ان کا ایشو ہے. باقی عوام ابھی بھی بلیو کرتی ہے اس نظریے میں. اور لاسٹ چیز عمران خان میں آپ کے لیے ایاز آخر میں یہ آپ نے بات کی ایکسٹینشن کی، میں اسی کے اوپر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دیکھیں، میں نے بڑا زندگی میں ایک عام سا آدمی ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں زندگی میں، لیکن میں نے جو کرکٹ کے اندر میں باقیوں سے آگے اس لیے نکلا کہ میں ہمیشہ اپنی غلطیوں کی انالیسس خود کرتا تھا. اپنا سب سے بڑا کریڈٹ تھا، اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ جو میں غلطی کرتا ہوں اس کو کریکٹ کیا جائے. اور میں یہ دنیا میں کسی بھی انسان کی، معاشرے کی، ادارے کی پروگریس میں صرف ایک ہی طرح پروگریس کرتا ہوں کہ اپنی انالیسس کرے، اپنی غلطیاں دور کرے اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. میں نے یہ 3.5 سال جو حکومت میں بیٹھا، اللہ نے موقع دیا، یہ تھے میرے سب سے مشکل 3.5 سال زندگی، لیکن انہوں میں نے بڑی چیزیں سیکھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اتنے بڑے چیلنجز تھے، وہ چیلنج بہت بڑا تھا، کیونکہ ایک کرائسس اٹھا لیں. ہر روز صبح اٹھتے تھے، اچھا جی وہ پی آئی بینک ریلوے کا یہ ہر دوسرے دن کوئی نیا کرائسس ہوتا کہ پیسے نہیں ہے دیتے. سو اس کرائسس کے اندر، کرائسیز کے اندر بڑی چیزیں میں نے سیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ایجوکیشن 3.5 سال کی زندگی میں لگی، ایک صرف میں آپ کو چیز بتاؤں کہ میں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی. یہ جو آپ اپنی بات کی مطابق بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں ایکسٹینشن، کہ ہمیشہ ملک ادارہ ترقی کرتا ہے رول آف لا. آج شوکت خانہ ایک انٹرنیشنل لیول کی 2 ہاسپٹلز ہیں، وہ صرف رول آف لا ہے. آج چائنا کی جو سب سے بڑی وجہ ہے تیزی سے اوپر آنے کی، ان کی بڑا زبردست الیکٹرل پالیٹکس، الیکٹرل ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن میرٹوکریسی کا زبردست سسٹم. میرٹوکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ جاتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ پرابلمس تھے کہ میں صبح اٹھ کے سوچتا تھا کہ آج میں نے کتنے پرابلمس کو ڈیل کرنا، کہ میں نے پرائرٹائز کرتا تھا کہ آج میں صرف یہ پرابلمس کو ڈیل کروں، کیونکہ آپ سامنے کر نہیں سکتے. ملک کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے، اور وہ 30 سالوں سے دیر سے آ رہا ہے. جب آپ مارشل لا لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ادارے ختم ہو جاتے ہیں، رول آف لا ختم ہوتا ہے. اور جو ہمارے ڈیموکریٹس تھے انہوں نے کبھی بھی ان کا رول آف لا ایشو نہیں تھا. ریلیکسیشن آف آل دی رولز نے واشنگٹن شروع کیا تھا. ریلیکسیشن آف آل دی رولز مینس رول آف لا کو توڑنا. سو جو ملک کے مسئلے تھے جو میں نے اسٹڈی کرتا گیا اوور پیریڈ آف ٹائم، میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو کانٹیکس میں آپریٹ کر رہا تھا مجھے بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ مسئلے ہیں اور میں سارے نہیں ڈیل کر سکتا ایک بار. تو پھر مجھے پک اینڈ چوز کرنا پڑتا تھا، پرائرٹائز کرنا پڑتا تھا. اور ہم واپس دیکھتا ہوں بہت چیز بہتر کر سکتے ہیں، بڑی چیزیں اور بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اس ساروں کے باوجود جو کرائسس تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینکرپٹ اکانومی، کووڈ-19 جو ایک دنیا میں 100 سال میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے، اس کے اندر سے ہم تو اسٹے رکھتے ہیں. اور پھر یہ سپر سائیکل کموڈٹی کا اور یوکرین کی وجہ سے، اگر آج میں پیچھے دیکھوں تو
जब मैं शुरू किया था 3.5 साल पहले, और मैं एंड में देखूँ कि जो आज इकोनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान की ऑल राउंड ग्रोथ थी, IMF ने भी कहा सस्टेनेबल ग्रोथ है, अगर ये हो सकती तो मैं समझता हूँ कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा बड़ा कामयाब बेरिंग इन माइंड जितने क्राइसिस थे 17 साल में सबसे ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 2 साल में हुई थी। मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। थैंक यू।